के साथ मैं हूं फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़ैन इफ्तिखार चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए आपको लिए चलते हैं। I now invite Mr. On Said, Vice President FPCCI, उनके कैपिटल ऑफिस इस्लामाबाद में भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चेयरमैन लाहौर ज़ैन इफ्तिखार चौधरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ज़की एजाज साहब, चेयरमैन कैपिटल ऑफिस करीम अजीज मलिक साहब, ECGB मेंबर्स और मेरे तमाम मीडिया के लोग, अस्सलाम वालेकुम। SNGPL के जो बिल्स आए हैं ये एक तूफान की तरह इंडस्ट्री में आए हैं और इस टाइम पे जब इंडस्ट्री खुद रिवाइवल। मैं एंड पे तमाम दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। I now invite Mr. On Said, Vice President FPCCI, उनके कैपिटल ऑफिस इस्लामाबाद में भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चेयरमैन लाहौर ज़ैन इफ्तिखार चौधरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ज़की एजाज साहब, चेयरमैन कैपिटल ऑफिस करीम अजीज मलिक साहब, ECGB मेंबर्स और मेरे तमाम मीडिया के लोग, अस्सलाम वालेकुम। SNGPL के जो बिल्स आए हैं ये एक तूफान की तरह इंडस्ट्री में आए हैं और इस टाइम पे जब इंडस्ट्री खुद रिवाइवल की तरफ सांस लेने की या रीबिल्ड होने की कोशिश कर रही है, उस पे ये बिल भेजना एक अजाब से कम नहीं है, क्योंकि सारे सेक्टर्स को इतना ज्यादा रिलीफ देने की वजह, जैसे हमारे साथ गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम बिजनेस को रीग्रो करना चाहते हैं, दोबारा बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये बिल भेज के तो उन्होंने बिल्कुल ये साबित किया कि जैसे वो इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। लास्ट में अपना एक चीज ये कहना चाहूंगा, हमने गवर्नमेंट का FPCCI ने जब पूरा मुल्क स्ट्राइक करना चाह रहा था तो अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 60% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो अभी कुछ ही देर कबल शहर लाहौर के कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश बरसी है और इसी तरह शहर का मौसम कहीं खुशगवार है तो कहीं हब्स की कैफियत भी मौजूद है और कहीं सूरज भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। अलबत्ता बारिश बरसाने वाला एक नया सिस्टम 25 अगस्त से मुल्क में दाखिल होगा और इसी तरह बारिशों का ये सिलसिला 23 अगस्त तक मौजूदा जो सिस्टम है वो जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और इस वक्त भी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानब PDMA ने भी मुतलका बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया है। शहरियों को बारिश की औकात में घरों में ही रहने की हिदायत की गई है। बिजली के खंभों और लटकती हुई तारों से दूर रहने की हिदायत
ہدایت کی گئی ہے، اور جب بارش کے اوقات ہوں تو شہریوں کو زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی قیام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور اسی طرح آج بھی شہر لاہور میں کئی علاقوں میں ابھی کچھ ہی دیر قبل یہاں پہ بارش ہوئی ہے، اور کچھ علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا، اور ایک نیا سسٹم جو ہے وہ 25 اگست کو ملک میں داخل ہوگا۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوا کی رفتار ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ جو بتایا جا رہا ہے وہ 23 اگست تک جاری رہنے کا جو بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح شہریوں کو تمام تر احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، اور شہر میں جب بارش ہو تو شہریوں کو تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں، جہاں پانی کھڑا ہو وہاں نہ جائیں، لٹکتی ہوئی تاریں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، اور تمام تر احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج شہر لاہور کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ جی محمد اسامہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 60% تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل آباد کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری۔ NA96، NA104 اور PP 98 میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 28 سے 30 اگست مقرر۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 3 ستمبر کو ہوگی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 13 ستمبر کو جاری کی جائے گی۔ ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 5 اکتوبر بروز اتوار کو ہوگی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل آباد کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری ہو گیا۔ NA96، NA104 اور PP 98 میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے فیصل آباد کے 3 حلقوں کے ضمنی الیکشن کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں حلقہ N63، NA104 اور PP 98 میں ضمنی الیکشن 5 اکتوبر کو ہوگا، اور اس سلسلے میں مجموعی طور پر 3 حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی 28 تا 30 اگست تک جمع ہوں گے۔ امیدواروں کے نام 30 اگست کو شائع ہوں گے۔ جانچ پڑتال 3 ستمبر کو ہوگی۔ اپیلیں دائر کرنے کے لیے آخری تاریخات تب 12 ستمبر تک ہوں گے، جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست 13 ستمبر کو جاری ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ 15 ستمبر ہے۔ انتخابی امتحانات 16 ستمبر کو الاٹ ہوں گے، جبکہ ان تینوں حلقوں میں پولنگ 5 اکتوبر کو ہوگی۔ یہ تینوں حلقے صاحبزادہ حامد رضا، جنید اکبر طاہی اور رائے حیدر علی خان کو 9 مئی کے تیسری میں سزا ہونے کے بعد انہیں الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا، جس کے بعد اب ان تینوں حلقوں میں ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ جی محمد اشفاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق PTI پارلیمانی پارٹی پنجاب نے نامزدگی کا اختیار سیاسی کمیٹی کو سونپ دیا۔ سیاسی کمیٹی مشاورت کر کے 5 نام پارلیمانی کمیٹی کو تجویز کرے گی۔ سیاسی کمیٹی کی جانب سے معین قریشی، رانا آفتاب، علی امتیاز وڈائچ، اعجاز شفیع اور ندیم قریشی کے نام متوقع۔ پارلیمانی پارٹی نے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کو ہی اپوزیشن لیڈر بنانے کی تجویز دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں پنجاب اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا یہ معاملہ ہے۔ PTI پارلیمانی پارٹی پنجاب نے پارلیمانی نامزدگی نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے اختیار سیاسی کمیٹی کو سونپ دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی کمیٹی مشاورت کر کے 5 نام PTI کو تجویز کرے گی، جبکہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کو ہی اپوزیشن لیڈر بنانے کی تجویز دی ہے، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے موقف اپنایا ہے کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی کے اپوزیشن لیڈر بننے سے پارٹی میں یونٹی رہے گی، جبکہ سیاسی پارٹی کی جانب سے معین قریشی، رانا آفتاب، علی امتیاز وڈائچ، اعجاز شفیع اور ندیم قریشی کے نام
متوقع کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہے بتائے جا رہے ہیں. لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کو ہی اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی تجویز بھی کی گئی ہے. جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ایف پی سی سی آئی عہدیداران کی پریس کانفرنس، ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی زین افتخار چودھری کی پریس کانفرنس. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. میں بیک ڈیٹ سے کوئی ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہے تو اس پر بھی جو سپیریٹ کورٹ سے ان کے ریویوز موجود ہیں وہ بھی ایک ڈاؤٹ فل قانون سمجھا جاتا ہے. تو اگر قانون میں ایسی کوئی شک ہی نہیں اور آپ لے آئے ہیں تو پھر تو یہ سیدھا ہی آئین میں ایک آرٹیکل بھی ہے جس میں پنشمنٹ سے متعلق ہے، یہ پینلٹی سے متعلق ہے کہ آپ بیک ڈیٹڈ سے نہیں لے جا سکتے. لیکن جنرل کلوزنگ ایکٹ جو ہے وہ سارے قسم کے اسٹیٹوٹس پر اپلائی ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا بزنس مین نے اگر ایک کاروبار کیا ہے تو اس نے اپنی آڈٹ اسٹیٹمنٹس بنائی ہوتی ہیں ہر سال، وہ بھی ایک الگ سے لا چل رہا ہوتا ہے. اور جو کمپنیز ہیں انہوں نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اپنی آڈٹ رپورٹس فائل کی ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر ٹیکس دیے ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر اپنا ڈیویڈنڈ تقسیم کیا گیا ہوتا ہے. اس میں لسٹڈ کمپنیز بھی شامل ہیں جن کا ڈیویڈنڈ جو ہے، جن کے شیئرز کی بائنگ سیلنگ اور ڈیویڈنڈ اب آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. Therefore کسی بھی فسکل اسٹیٹوٹ میں اگر آپ اس طرح کا ہیر پھیر کرتے ہیں وہ بھی یہ تو کمال ہی نہیں ہو گیا کہ آپ 2015 سے آن ورڈ یہ تو مطلب ایک دہائی پیچھے چلے گئے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو الفاظ ہیں کوئی بھیجا نہیں ہے جو کہے گئے ہیں. برق صاحب نے بھی بتایا کہ ہاتھ کھل گیا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح بزنس نہیں چل سکتا، اس طرح بزنس آف لا بھی نہیں چل سکتا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خورب صاحب. میں امجد علی جاوا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. بھائی میں نے کچھ تقریر تو کرنی نہیں، صرف ایک پنجابی کا محاورہ سنانا ہے کہ لڑائی کے بعد جو کونسا یہ آتا ہے نا وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. تھینک یو. ریٹروسپیکٹو ہو ہی نہیں سکتا. Thank you, Mr. I now invite Mr. Zakir Raz, Vice President FPCCI. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین افتخار صاحب ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی، ہمارے وائس پریزیڈنٹ اور علی رضا صاحب، ملک منظور صاحب، طارق محمود صاحب، ہمارے ای سی ٹی ڈی ممبرز، کریم عزیز صاحب، میڈیا کے جو دوست. اب آپ کو بتائیں کہ 16 سیشن ججز کو وفاقی اسپیشل عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال طارق جاوید بینکنگ جرائم کورٹ 1 میں تعینات ہوئے. سیشن جج تاندیا والا احمد نواز کو کسٹم کورٹ لاہور میں تعینات کر دیا گیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم کا تعینات ہونے والے ججز کو 26 اگست تک چارج سنبھالنے کا حکم دیا گیا. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے. جی اشفاق بتائیے گا. جی بالکل. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد 16 سیشن ججز کو وفاقی اسپیشل عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد جاری کیے گئے نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ بینکنگ جرائم کورٹ 1 لاہور کے جج خالی ورثے کو فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال چودھری طارق جاوید کو بینکنگ جرائم کورٹ 1 لاہور میں تعینات کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صادق مسعود کو بینکنگ کورٹ جج بہاولپور، سیشن جج احمد نواز کو کسٹم جج لاہور، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دھانی شہزاد مسعود کو جج کسٹم کورٹ ملتان تعینات کیا گیا ہے. سیشن جج محمد سلیمان کو اسپیشل کورٹ سینٹرل فیصل آباد میں تعینات کیا گیا ہے. سیشن جج محمد یاسر شاہین کو بینکنگ کورٹ بہاڑی، سیشن جج شاہد بشیر کو جج اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور 2، اور اسی طرح سیشن جج محمد اکرم کو جج بینکنگ کورٹ سیالکوٹ، سیشن جج ممتانہ عابد علی کو جج بینکنگ کورٹ 1 لاہور تعینات کیا گیا ہے. جی محمد اشفاق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ایپکا سی بی اور پی ڈبلیو ڈی ورکر یونین سراپا احتجاج. ملازمین کی میٹرو روڈ سے سول سیکریٹریٹ تک مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی. ملازمین کی کثیر تعداد ریلی میں شریک، حکومت کے خلاف نعرے بازی. ان ملازمین کے کیا مطالبات ہیں، مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے، جو کہ اس وقت ریلی کے شرکا کے ساتھ موجود ہیں. جی زین علی بتائیے گا.
آج بالکل ایپکا اور آل پاکستان PNWD ورکرز یونین کی جانب سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کے حق میں آج احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے جو مکلور روڈ سے شروع ہو کر سیکریٹریٹ تک جو ہے وہ جائے گی اور بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے اندر ملازمین کی موجود ہے. اور کیا مطالبات ہیں؟ ایپکا لاہور ڈویژن کے صدر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ بتائیے گا کیا مطالبات جو ہیں وہ اس سے کچھ روز قبل بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ریلی نکالی گئی تھی, تو کیا اس پر بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا؟ کیا جو مطالبات ہیں آپ کے؟ ہم ایک مدت سے لگے ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے حقوق کے لیے, جائز حقوق کے لیے, لیکن گورنمنٹ ہمیں کچھ دینے کی بجائے اس مہنگائی, بڑھتی ہوئی مہنگائی کے جو ریشو آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم, اس کو بڑھانے کی بجائے بلکہ ہماری جو مراد تھیں نا وہ بھی چھین رہے ہیں. ہمارے زندگی بھر کی کمائی جو پینشن ہے, گریجوٹی ہے, لیو انکیشمنٹ ہے, بیوہ اور یتیموں کا حق ہے, ہر چیز چھینی جا رہی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ غریبوں سے چھین کر عمرہ کو دی جا رہی ہے, MNA MPوں کو نوازا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں برملا کہا جا رہا ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہوتا. ان کا گزارا نہیں ہو رہا جن کو پیٹرول فری ہے, جن کی بجلی فری ہے, جن کا گھر کے فری ہے, جن کو ہر قسم کی دنیا کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اور اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں یہ لوگ. یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور معاشی قتل ملازمین کا کیا جا رہا ہے کہ بوجھ یہ ہیں, IM روک رہی ہے کہ یہ غریبوں کی جو 10-10 ہزار 20-20 ہزار تنخواہ ہے اس کو روک لیا جائے. یہ پالیسی ہماری سمجھ سے باہر ہے, جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس وقت 36 اضلاع میں پنجاب کے ہیڈ کوارٹر پر حکومت کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج لوگ سراپا احتجاج ہیں. اور اگر یہ ہماری جو اپنی غلط پالیسیاں ہیں انہیں ہٹ درمی کرتے ہیں تو اس کا دائرہ کر بڑھایا جائے گا اور انشاءاللہ جگہ جگہ بوٹ تاری کیمپ لگائے جائیں گے اور CM ہاؤس, گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, اسی طرح سیکریٹریٹ, سب جگہ پہ دھرنے دیے جائیں گے. بالکل ایپکا لاہور کے صدر مختار گجر کی آپ نے بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے ان کی ہٹ دھرمی کے باعث, حکومتی نااہلیوں کے باعث ملازمین کا جو وہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو دینے کے بجائے ان سے چھینے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری سنوائی نہ ہو سکی تو لاہور کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ یہ دھرنا دیں گے اور اس طریقے سے یہ جو دھرنا ہے وہ جاری رہے گا. آج کے روز جو ہے وہ احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے جو مکلور روڈ سے شروع ہو کر سیکریٹریٹ تک جائے گی. جی زین علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہڈیارہ ڈرین میں ویسٹ واٹر بغیر ٹریٹمنٹ ڈالنے کی روک تھام سمیت مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا کہ انڈسٹریز اور رہائشی اسکیموں سے ویسٹ واٹر پانی کی آلودگی کا باعث بن رہا ہے. پنجاب حکومت انڈسٹری کو پابند کر رہی ہے کہ ویسٹ واٹر کی ٹریٹمنٹ کے پلانٹ لگائے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں زین العابدین سے. جی زین, آگاہ کیجیے گا. صوبائی وزیر بلال یاسین کی صدارت ہڈیارین میں بغیر پینٹ ڈالنے کی روک کے حوالے سے اجلاس ہوا. DG پنجاب DG اور آباد بران نے شرکت. اس موقع صوبائی وزیر کو بتایا گیا ہڈیارہ ڈرین انڈسٹری کی اسکیموں کی اجازت بغیر جی زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہڈیارہ ڈرین میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ بغیر ٹریٹمنٹ ڈالنے کی روک تھام سمیت مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا کہ انڈسٹریز اور رہائشی اسکیموں سے ویسٹ واٹر پانی کی آلودگی کا باعث بن رہا ہے. پنجاب حکومت انڈسٹری کو پابند کر رہی ہے کہ ویسٹ واٹر کی ٹریٹمنٹ کے پلانٹ لگائے جائیں. اب آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 14واں سنڈیکیٹ اجلاس صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی. خواجہ سلمان رفیق نے یونیورسٹی کی مین بلڈنگ کی تعمیر بارے IDAP کے افسران سے بریفنگ لی. یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے بجٹ 2025 سے 26 کی منظوری دے دی گئی. یونیورسٹی کی مختلف اسامیوں پر بھرتی کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. آپ کو اہم خبر دیں کہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 14واں سنڈیکیٹ اجلاس ہے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی. خواجہ سلمان رفیق نے یونیورسٹی کی مین بلڈنگ کی تعمیر بارے IDAP کے افسران سے بریفنگ لی. یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے بجٹ 2025 سے 26 کی منظوری دے دی گئی. یونیورسٹی کو مختلف اسامیوں پر بھرتی کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 14واں سنڈیکیٹ اجلاس ہے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی. خواجہ سلمان رفیق نے یونیورسٹی کی مین بلڈنگ کی تعمیر بارے IDAP کے افسران سے بریفنگ لی. واسا لاہور کی پہلی بورڈ میٹنگ بجٹ اور اصلاحاتی اقدامات کی منظوری. ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا اور MD واسا غفران احمد کی بورڈ میٹنگ میں شرکت.
वासा लाहौर का माली साल 2024 से 25 के लिए 65 अरब और 2025 से 26 के लिए 75.5 अरब का बजट पेश। हर हाउसिंग स्कीम के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ये वासा अथॉरिटी वासा लाहौर की पहली बोर्ड मीटिंग बजट और इस्लाहाती इक़दामात के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा और एमडी वासा वफरान अहमद ने बोर्ड मीटिंग में शिरकत की। इजलास में वासा लाहौर का माली साल 2024-25 के लिए 65 अरब और 2025-26 के लिए 75.5 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। इजलास बोर्ड की मंजूरी के बाद अब ये बजट वासा अथॉरिटी में पेश करने के लिए हतमी शक्ल दी जा रही है। इजलास में बोर्ड ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में शहरी सहूलियात को जदीद खर्च पर इस्तेमाल करने के इक़दाम की मंजूरी दी। वासा ने हाउसिंग सोसाइटीज के लिए नए पब्लिक हेल्थ सर्विस रेगुलेशंस तजवीज़ कर दिए। नए रेगुलेशंस के तहत घर की मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिए गए हैं ताकि ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को आलूदा होने से बचाया जा सके। इसके अलावा हर हाउसिंग स्कीम के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दिया गया। ट्रीटमेंट के बाद पानी को पाकिस्तान माहौलियाती क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक बागबानी, सड़कें धोने और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के जरिए होगी और डाटा बराह रास्त वासा के कंट्रोल रूम को मुंतकिल किया जाएगा। इस प्लान में अलहदा बारिशी पानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम, घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, स्टोरेज टैंक, ग्रीन बेल्ट नीचा करने के हवाले से भी जो इक़दाम हैं वो अथॉरिटी के इजलास में डिस्कस हुए। जो इजलास हुआ उसमें लाहौर भर में तमाम घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन पर मीटर लगाने के हवाले से भी फैसला किया गया ताकि बिलिंग पानी के इस्तेमाल के मुताबिक हो। इसके अलावा हाउसिंग स्कीमों को मंजूर शुदा सर्विस डिजाइन के इनहराफ की इजाजत न देने का भी असूली फैसला किया गया। जो वासा अथॉरिटी का जो इजलास जारी था उसमें लाहौर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मरहलावार मुतारफ करवाने के हवाले से भी जो चीजें हैं वो ज़ेरे गौर हैं ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को महफूज किया जा सके। इसके अलावा स्कॉडा मॉनिटरिंग सिस्टम, पंपिंग स्टेशन और पानी की तरसील की भी जदीद निगरानी का फैसला किया गया। बोर्ड मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब वासा से ताहिर अमीन, महकमा PND और महकमा फाइनेंस समेत लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान ने शिरकत की। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।